इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? जब मिठाइयाँ बांट रहे थे तो हमने मशवरा दिया था कि भाई पहले उर्दू तर्जुमा पढ़ लो। ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब JIT को बाकायदा तौर पर शरीफ खानदान के खिलाफ साजिश करार दे रही है, जबकि अपोजिशन की पार्टीज इस तरह के बयानात को शर्मनाक करार दे रहे हैं। सियासी मंजरनामा बहुत गर्म हो गया है। आज भी हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, महज शकूक व शुबात की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। हुसैन नवाज कह रहे थे कि अज़दवाज मुहताजात के खिलाफ भी इस तरह के शकूक व शुबात पैदा किए गए थे, लेकिन उनकी गवाही कुरान पाक में आई थी। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, MKM के सीनियर रहनुमा, MKM पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सैयद नवीद कमर साहब ने, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए, आपने वक्त दिया। ज़रा अपोजिशन से शुरू कर देते हैं ताकि आप फिर कलेक्टिव जवाब दे दें। अब मुस्लिम लीगी रहनुमा जो भी बोल रहे हैं, बड़े सख्त बोल रहे हैं JIT के खिलाफ, बहुत सख्त बयानात आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, पंजाब के वज़ीर कानून, के JIT एक साजिश है शरीफ खानदान के खिलाफ, जबकि अपोजिशन कह रही है कि जी आपने मिठाइयाँ क्यों बांटी थी जब फैसला आया था। ये अचानक क्या हुआ कि JIT पे इतने सारे सवालात आ गए? भाई, पहली चीज़ तो ये कि JIT क्या है। JIT सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मेंबर बेंच था, उसके 2 मेंबर्स ने तो आउटराइट अपना फैसला दे दिया कि शरीफ खानदान को गिल्टी करार दे दिया। 3 ने कहा कि नहीं, हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने JIT बना दी थी। तो बाय एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना एक इन्वेस्टिगेटिव सेल बनाया है। तो किसी को भी अगर एतराज़ है या था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते कि जी हमें JIT मंजूर नहीं है या आप फर्दर इन्वेस्टिगेट ना करें। लेकिन एक दफ़ा फैसला आ गया है तो फिर अब तो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन तामन तो कर रहे हैं ना, जिसको बुलाया जाता है वो हाजिर हो जाते हैं। हुसैन नवाज आज फिर हाजिर हुए, हसन नवाज जाते रहे। दैट इज ट्रू कि वो उस हद तक तो जरूर ताउन कर रहे हैं कि किसी को बुलाया जाता है तो बल्कि अब तो इतराज आता है कि जी वज़रा क्यों चले जाते हैं उधर। मेरी बात का जो महवर था वो ये है कि ये अब उसके ऊपर इस किस्म की बातें करना, उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि जो भी JIT में लोग बैठे हुए हैं, जैसे कहा गया कि जी आज तुम हाजिर हो, हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो गए, कहाँ जाओगे। तो ये तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है ना, दबाव बढ़ाया जा रहा है JIT, बिल्कुल दबाव डाला जा रहा है कि जी आपकी कैसे हिम्मत हो रही है कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। JIT वालों ने खुद कह दिया कोर्ट के सामने कि जी हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और फिर ये और एक माहौल भी बनाया जा रहा है कि कल को अगर कोई भी फैसला आता है जो हमें मंजूर नहीं है या पसंद नहीं है, तो हम एक और रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और उस लिए यानी ये साजिश नहीं है, बल्कि ये इधर से फिर एक डिज़ाइन है कि दबाव बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अब ये अब क्यों ख्याल आ रहा है, मेरा ख्याल है कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से उनको शायद ये सवालात जो आ रहा है कि ये किसी ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के या मुस्लिम लीग के या रूलिंग फैमिली जो है उसके खिलाफ जा सकता है। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगा। बात हो रही है JIT की हेयरिंग होती है, वज़रा चले जाते हैं। आज भी वज़ीर आज़म के मुशीर आसिफ किरमानी साहब गए हुए थे। वो फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी की बातें करते हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, वो बातें करेंगे। आज उन्होंने
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कंट्रीब्यूशन गिनी, कहा कि नवाज शरीफ ने कराची की रोशनियां वापस की। उन्होंने कहा सैकड़ों लाशें गिरा करती थीं, अमन दिया है कराची को। अगर ये कारकर्दगी है इस तरह की तो फिर ये साजिश तो वो ठीक कह रहे हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन किया कि ये जो पब्लिक आती है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बाद ये जो प्रेस रिलीजेस, प्रेस स्टेटमेंट, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेनली प्लेयर्स, ये सब अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, प्रेशराइजेशन भी आप कह सकते हैं, ऑल्दो हमारे जजेस कोई प्रेशर भी नहीं आते। इनफैक्ट जजेस या GIT और ये मेंबर्स दे डोंट स्पीक, जजमेंट स्पीक। तो वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जजमेंट के ऊपर। जब जजमेंट आएगी इस केस की तो वो होगा व्हाट मैटर्स। ये बाकी जो है ये सारी की सारी पॉलिटिकल पोस्टरिंग है, इलेक्शन ईयर है, हर एक अपना पॉइंट स्कोरिंग करे। जनरल पब्लिक के लिए है और अपनी लीडरशिप के सामने जरा मतलब है और अपनी पार्टी के लिए पॉइंट स्कोरिंग करनी है, पॉइंट स्कोरिंग है और ये परमिटेड है। ये पॉलिटिकल कल्चर यही तो में मैं है, बात कर रहा हूँ, जमहूरियत है, सियासत है, लोग जाके बात कर सकते हैं, डायनामिक्स है। अब GIT जो है इट इज नॉट एन इन इटसेल्फ, एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इट इज ए जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिला के जस्टिस हो। बट GITs आपने देखा है किसी कोई उनके वो क्रेडिबिलिटी न पास तो नहीं रही। कितनी GITs हुई MQM के खिलाफ, कितनी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कितनी हुई आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, कितनी हुई बीबी बेनज़ीर के खिलाफ, कितनी हुई मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, कितनी हुई मियां शहबाज शरीफ के। ये तो एक गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इस केस में सुप्रीम इस केस में गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। इस केस में मसला और है, इस पर गवर्नमेंट के खिलाफ बनी है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी तरफ से जस्टिस कर रहा है और वो चाह रहा है कि इन्वेस्टिगेट करो, जो हम नहीं कर सकते हमें बताओ। तो बाकी जो आपने बहुत ही एक रेलेवेंट पॉइंट किया, कराची को क्या रोशनी दी, पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया। पूरा पाकिस्तान अभी तक अंधेरे में है। अपने ख्वाजा आसिफ तो ट्वीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड ब्रेक हो गया जनरेशन का, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। देखो आदमी भी बहुत अच्छे हैं, बट अच्छे आदमी जो होते हैं ना वो गवर्नेंस अच्छी नहीं होती। आदमी बहुत अच्छे हैं, मिनिस्टर भी अच्छे हैं, मेहनती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली द ग्राउंड रियलिटी इज कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अंधेर नगरी बना हुआ है और कराची को तो बिल्कुल ही तबाह किया हुआ है। आज भी कराची में ऐसे ऐसे इलाके हैं 3-3 दिन बिजली नहीं आती। आप जो सच ग्राउंड हकीकत है वो जाके देखें। उसके बाद बिल जो इन्फ्लेटेड, किसी का बिल 50,000 40,000 से कम आ ही नहीं रहा। तो ये तो जो मिजरी हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि कराची को क्या दिया है बजट में, तो आपने सिंध को 10% नहीं दिया। जितना भी आपने सिर्फ लाहौर में अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च किया है उससे वो पूरे के पूरे सिंध की बजट उतनी है। और फिर सिंध ने हमारे साथ, फिर कराची के साथ ये जुल्म हुआ है कि सिंध ने कुछ भी नहीं दिया। अब 70% रेवेन्यू कराची देती है और उसको उन्होंने बजट का 5% नहीं दिया। तो ये असल में कराची की ग्राउंड रियलिटी कराची बेचारे को रोने के लिए है, उसको तबाह करने के लिए एक कन्वीनियंट विपिंग बॉय मिला हुआ है, उसको जो आता है मारता है, जो चले डॉक्टर साहब की ओपिनियन ले लेते हैं को भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब ये दुरुस्त है कि जब ये फैसला आया 20 अप्रैल को मुस्लिम लीग ने मिठाइयां बांटी थी, मुबारकबादें हुई थी, वजीर आजम हाउस में वजीर आजम साहब को परवेज रशीद साहब भी मुबारकबाद दे रहे थे, आपने भी दी होगी, बाकियों भी दे रहे होंगे। GIT नवीद कमर साहब दुरुस्त कह रहे हैं GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, शाह साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मशदी साहब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनिशिएट की गई है, फिर अब क्यों मसला बन रहा है? देखिए पहले तो मशदी सेनेटर साहब ने अच्छी बात की कि जजमेंट स्पीक, मगर हमारे यहाँ तो बहुत द जजमेंट्स हैं द जजेस स्पीक। वो तो शाह साहब नवीद कमर साहब को कहना चाहिए जो 5 साल मसलसल फेस करते रहे। तो हम भी वही, आपको अभी इन्होंने ब्रेक्स में पहले आप जिक्र कर रहे थे वो सिसिलियन माफिया का, जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले, दैट वाज नॉट द जजमेंट स्पीकिंग, दैट वाज द जज स्पीकिंग। मगर उससे पहले जजमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ द सेम माफिया। और माफिया जब और तो माफिया की दास्तान जो है वो तो आपको पता है
کہ کس طرح ججوں کے عدالتیں جو ہیں اڑائی جاتی تھی، کس طرح ہیروئن سمگلنگ کی جاتی تھی، ہر طرح کی سمگلنگ کی جاتی تھی، کیسے تمام معاملات چلائے جاتے تھے، اس کا موازنہ حکومت سے کرنا، وہ بھی اس وقت جب جس شخص کے اوپر ہم معترض ہیں ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے ہاشمی صاحب ہیں وہ سینٹ کے ممبر تھے، وہ حکومت کے ممبر نہیں تھے، کسی بھی وقت میں وہ حکومت کے ممبر نہیں رہے، وہ تو کسی پارلیمنٹری حکومتی پارٹی کے ممبر تو ہیں. حکومتی پارٹی کے اتنا تو ہمیں اجازت دے نہیں، مگر حکومتی پارٹی کے متعلق کہا جا سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ برحق ہوتا کامنٹ اگر وہ کہتے کہ حکومتی پارٹی کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، یا سینٹ کے ممبران کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، یا اس فرد کا بیہیویئر ٹھیک نہیں، مگر حکومت سے ان کا کیا تعلق؟ یعنی جب آپ نے قانونی اور آئینی طور پہ علیحدہ کر دیا ایگزیکٹو کو، یعنی گورنمنٹ کو لیجسلیٹو اسمبلیز کے ساتھ جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہیں اور جوڈیشری سے، تو پھر حکومت سے تو کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا. اسی ایکسٹینشن میں جے آئی ٹی کو پھر سازش قرار دیا. جے آئی ٹی کے متعلق بات کرتے، دیکھیے جے آئی ٹی کے متعلق 3 چیزیں ہیں جو سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے یا تعصب زدہ. یہ پہلا سوال ہے، اس کا میں بھی آپ کو جواب دوں گا. دوسرا ہے کہ جو تفتیش کا طریقہ کار ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا تھانے کے مطابق، کیونکہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ آپ نے ہی کہا سپریم کورٹ نے بنائی ہے. تو 3 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جب وہ ایک جے آئی ٹی بناتے ہیں اپنی ڈائریکٹ سپرویژن کے اندر اسے رپورٹ کہا گیا مانیٹرنگ کریں گے، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو جو بھی بیہیویئر ہوگا اس جے آئی ٹی کا وہ آنے والے وقت کے اندر اس ملک کا قانون ہوگا، طریقہ کار ہوگا، کیونکہ وہ ویلیڈیٹڈ ہوگا بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ وہ تھانے والی جے آئی ٹی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو پر تشدد بھی کیا جاتا ہے. جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تصویر ہے، اور وہ نہیں، میں تصویر نہیں، قطعاً میں نے تصویر کا ذکر نہیں کیا، اور میں بالکل اس کا حوالہ نہیں دیتا. والی جب آپ بات کرتے ہیں تھوڑا پھر سبسٹینشیٹ کر دیں نا. ہم تو ایک تصویر کے رخ سے جان رہے ہیں کہ شاید آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں کر رہا بالکل. اور تیسری چیز یعنی غیر جانبدار ہے یا جانبدار تعصب زدہ، آئین اور قانون کے مطابق ہے یا تھانے کے مطابق. اور تیسرا سوال ہے کہ ہم پریشرائز کر رہے ہیں یا وہ پریشرائز جے آئی ٹی کر رہی ہے. ان 3 سوالوں کا میں جواب دینا چاہوں گا. 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، یا شاید اس سے بھی کم، کیونکہ میں بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد جب آتا ہوں تو میں آپ پہ ہی آتا ہوں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے حکومت کا یہ موقف ہے، وزیر اعظم کے ترجمان ہیں جو جے آئی ٹی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، خصوصاً مسلم لیگی رہنما کہ کسائی ہے یا وہ سازش ہے یا وہ جیمز بانڈ ہے، وہ ایک ایک کر کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے جواب لے رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پورے ملک میں جے آئی ٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. خود حکومت اس کو ایک سازش قرار دے رہی ہے، یا پھر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہیں گے کہ رانا ثناء اللہ تو مسلم لیگ ہیں، انہوں نے یہ سازش قرار دی، اور حکومتی نمائندے آگے باتیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی اپینین دے رہے ہیں، عمران خان اپنی اپینین دے رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اس پہ بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، 3 سوال جو زیر بحث ہیں اس کا جواب دے رہے تھے. میں کوئکلی دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھنا ہو کہ کسی چیز میں تعصب ہے یا نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 3 قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں. پہلا ہوتا ہے تعلق کا ٹیسٹ، کہ کوئی تعصب زدہ تعلق تو نہیں ہے، کوئی جانبداری کی طرف اشارہ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ 2 اصحاب جن کا ذکر بار بار جے آئی ٹی میں کیا جا رہا ہے، رول آؤٹ کر دیا نا. لیکن مجھے آپ التماس تو پھر بھی کرنے کی اجازت نہیں. بات یہ ہے کہ ایک معاملہ کورٹ نے رول آؤٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عدالت کو نہیں کہہ رہا، کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. جی کریے. تو تعلق کا جو طریقہ کا اس پہ کے اندر بڑی صاف شفاف الفاظ میں کہا گیا کہ ان کا تعلق نہ صرف پی ٹی آئی سے ہے بلکہ پی ایم ایل کیو سے ہے، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب سے ہے. ان کو آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر وہ ہیں، کوئی بات نہیں، اعتراض نہیں اٹھایا گیا اس وجہ سے کہ ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے. تو اصل ٹیسٹ تعلق نہیں ہوتا، اصل ٹیسٹ ہوتا ہے رویہ. پھر رویہ دیکھا گیا تو رویے کے اندر انہوں نے طارق شفیع صاحب کو یہ کہا کہ اگر تم نے اپنا ایفیڈیوٹ واپس نہیں لیا تو ہم تمہیں 16 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. سوچا شاید یہ ایکسیڈنٹ ہوگا. دوسرے صاحب کو فورس کیا کہ تم وعدہ معاف گواہ بنو، اور ان کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا کہ اس کے اوپر سائن کر دو.
اس کو بھی ہم نے کہا کہ شاید ایکسیڈنٹ ہے. ایک اور ابھی خبر آپ ہی لوگوں نے صحافیوں نے نکالی, جو تیسرے کیانی صاحب, میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے اوپر بھی زور ڈنڈا کیا جا رہا ہے. اگر ہر ایک کے اوپر زور ڈنڈا کیا جا رہا ہے تو وہ شک جو تعلق کی بنیاد پہ پیدا ہوا تھا وہ طریقہ کار اور رویے کی بنیاد کے اوپر وہ سیمنٹ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر رویے کے اندر بھی کوئی خرابی ہے تو طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں اس تمام تناظر کے اندر تصویر کے نکلنے کا, جس کے اندر پہلو لوگ پوچھتے ہیں تذلیل کا کیا ہے. تذلیل کا پہلو یہ ہے کہ تصویر ایک خاص اینگل سے لی گئی ہے کہ دیکھیے ان میں حوصلہ نہیں ہے, ان میں حوصلہ نہیں ہے. جو ایمبولنسز بھی بلائی گئی اسی ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اینٹوں پہ باہر بیٹھی رہی, کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی, کسی نے انصاف کا تقاضا نہیں کیا تھا, کسی نے سنا نہیں تھا. وہ بات کریں گے لیکن ہم بھی صحافی ہیں, ہم بھی دیکھ ہم بھی کر رہے ہیں. اور اس ملک میں ڈاکٹر صاحب پلیز, اس ملک میں روزانہ لاکھوں افراد دھوپ میں گرمی میں بیٹھتے ہیں, عدالتوں کے باہر بیٹھتے ہیں, تھانوں کے باہر بیٹھتے ہیں. حکومت کا تو پھر فرض ہوتا ہے نا ادھر بھی آواز اٹھائے, ادھر پروویژن کچھ کرے. وہاں نہیں ہو رہی. جب یہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے. جی میں پراچا صاحب بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, جو میں نے پورا تعلق کا, طریقہ کار کا, رویہ کا جو سلسلہ جوڑا ہے وہ اس وجہ سے جوڑا ہے کہ صرف تصویر کی بات نہ ہو. اگر صرف تصویر کی بات ہوتی ہے ہم کرتے ہی نہیں, مگر تصویر کی صرف بات ہے نہیں. یہ بات ان تمام چیزوں کے تسلسل کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, جو ایک تعصب کو شو کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ کوئی تھانہ نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا, یہ سپریم کورٹ نے بنائی, یہ اس ملک کا طریقہ کار بن جائے گا, یہ ملک کا قانون بن جائے گا اگر سپریم کورٹ جو اندیشے آپ کو تھانے دار سے ہیں, اگر وہی اندیشے آپ کو سپریم کورٹ سے بھی ہونے لگے تو پھر اس ملک کے اندر جو عمل ہے قانون سازی کا اور قانون کو آگے بڑھانے کا, مسلم لیگ, جی ہاں, تینوں چیزوں کے حوالے سے جانبدار یا تعصب زدہ, میں آتا ہوں آپ کے آئین کے مطابق یا تھانے کے مطابق. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے 3 سوال کے جواب دیے. اور تیسرا جو پریشرائز کر رہے ہیں, اگر اندر ڈانٹ ٹپٹ کر کے آپ انگوٹھے کاغذوں پہ سفید لگانا چاہتے ہیں تو یہ پریشرائز کون کر رہا ہے؟ باہر لوگ جو معترض ہو رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں, یا اندر جو ڈنڈا اٹھا رہے ہیں کہ کرتے ہو سائن یا نہیں؟ آ گیا آپ کا پوائنٹ. سینیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب تو اپوزیشن پارٹیز مثلا پی ٹی آئی, دیگر جماعتیں, وہ تو سپریم کورٹ سے الٹا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جے آئی ٹی پر اس طرح کی جو تہذیب کی جا رہی ہے, مذاق اڑایا جائے, اس کا نوٹس لیا جائے. حکومت کی اپنی شکایات ہیں, اپوزیشن کی اپنی شکایات ہیں. دیکھیے, آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے ایکسپیرینس موسٹ ججوں کے اوپر ہے, اور نہ وہ کسی کے پریشر میں آئیں گے اور نہ آتے ہیں, اور نہ ان کو کوئی ضرورت ہے اس قسم کی ایڈوائس کی. وہ کوائٹ کیپیبل ہیں, وہ ہر چیز کو خود سمجھ سکتے ہیں, خود دیکھ سکتے ہیں. اور جی آئی ٹی کیونکہ منتھلی رپورٹ بھی دیتی ہے تو ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, وہ بھی ہر چیز بتا سکتے ہیں اگر کوئی قسم کا پریشر ان کے اوپر ہے. مگر اس میں ضرور انصاف کی بات ہوتی ہے تو انسان کو انصاف کی طرف سوچنا چاہیے کہ واقعی ججمنٹس بولتی ہیں دنیا کی ورسٹ ججمنٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے دی تھی, ذوالفقار علی بھٹو شہید والا کیس, مطلب ورسٹ ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. اس طرح کی ججمنٹ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں, کسی بھی سویلائز اسٹیٹ میں اس قسم کی ججمنٹ نہیں آئی. فیشزم میں آئی ہے, کمیونزم میں آئی ہے, نازیزم میں آئی ہے, والے ججز آئیں گے تو پھر ججمنٹ نہیں بدلی ہے, مگر اچھی سے اچھی ججمنٹس بھی آئی ہیں. اور زیادہ تر 99.9% ہمیں سب کو امید یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ججز اللہ کی طرف کے فضل سے بہت قابل ہیں اور بڑے غیر جانبدار ہیں. تو ایک تو ہمیں اپنے ججوں کے اوپر ٹرسٹ رکھنا چاہیے. دوسری یہ کہ یہ جو ہماری انفارچونیٹلی ہمارا کلچر جو ہے وہ ہے تھانہ کلچر. وہ وی ہیو ٹو ایڈمٹ, جس کو آپ پاور دیں گے, آپ چوکیدار کو پاور دیں گے, وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا. آپ پولیس والے کو کھڑا کر دیں گے, وہ سمجھتا ہے کہ میں آئی جی ہوں. آپ سینیٹر کو تھوڑا سا پاور دے دیا, وہ سمجھتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. تو یہ تو آپ مانو کہ ہمارا نیشنل کیریکٹر یہ ہے کہ پاور کو وی کانٹ ہینڈل اٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل پاور, اینڈ پاور کو ہینڈل کرنا بہت ڈیفیکلٹ, اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کو تو اب اس کے اوپر یہ آ جائے.
یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ یہ کسی ٹیررسٹ کی بنیادی نہیں ہے سوال تو وہ کسی کہہ رہے ہیں نا کہ جے آئی ٹی کو وہ کہتے ہیں جب حکومت کہتی ہے کہ سازش ہے یہ تو جے آئی ٹی کو پریشرائز کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ خود نوٹس لے کہ جے آئی ٹی کو کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے. میرے کو امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ پاکستان ضرور لے گا. آنریبل سپریم کورٹ آنریبل ججز ضرور لیں گے. ان کو بھی پتہ ہے پاکستان کے کلچر کا. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ ایمبولینس کو بلا لینا یہ بڑی چیپ ٹرکس ہے, پرانی. یہ کوئی بھی کسی نے کوئی انٹیلیجنس اسٹڈی کیا ہو یا اسٹڈی یہ جی آئی ٹی کے معاملے کو اسٹڈی کیا ہو. میں تو اللہ کے فضل سے ایڈوانس انٹیلیجنس کورس بھی کیا ہے. یہ سافٹ اینڈ کولڈ یہ ساری ٹرکس ہیں اور یہ فوٹوگرافس اور یہ قسم کی چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کے کیس میں ریسپیکٹبل لوگ ہیں, انیسنٹ انٹل پروون گلٹی, ان کو ٹریٹ کیا جائے انیسنٹ ان اکارڈنس ود دا لا, according to the law and according to the constitution of Pakistan. ہر آدمی کا اس کا پورا حق ہے. جب وہ گلٹی ہیں then punish them, maximum punishment ان کو دی جائے. پھر کوئی بھی یہی حسین نواز بھی آج کہہ رہے تھے, یہی حسین نواز بھی کہہ رہے تھے. ریسپیکٹبلی کیا جائے. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ تصویر لیک ہوئی, حکومت یا مسلم لیگ نواز یا ان کی پارٹی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے, لیکن آج ہی سپریم کورٹ نے اپنی 7 جون والا وہ جو حکم نامہ تھا تحریری طور پر جاری کیا اور کہا کہ جے آئی ٹی سے ہم جواب طلب کرتے ہیں کہ یہ تصویر کیوں باہر گئی, کیسے باہر گئی. یہ پھر سپریم کورٹ بھی کیا تحفظات کا اظہار کر رہی ہے جے آئی ٹی کی ورکنگ پہ کہ اس طرح کی انوملیز کیوں ہو رہی ہیں, جن انوملیز کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کی سپرویژن میں کام کر رہی ہے, تو جو کچھ بھی جے آئی ٹی کرتی ہے یا وہاں ہوتا ہے سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے. تو اگر شکایت ہے تصویر کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے ہی اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہی اس کا کوئی جواب دینا ہوگا نا, اور کہیں نہیں تو ایٹ لیسٹ پاکستانی پبلک کو ضرور یہ دینا ہوگا. مجھے فرینکلی اسپیکنگ سمجھ میں نہیں آتا یہ سب باتیں ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں یہ ان کو کیسے پتہ چلی. میرے علم میں نہیں ہے, اٹس ناٹ پبلک نالج. یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں کہ کیا ہوا, انگوٹھا کہاں لگایا گیا, وعدہ معاف کہاں کیا گیا, ساری چیزیں پرہیپس گورنمنٹ از پریوی اور ہم نہیں ہیں, لیکن یہ سب چیزیں پبلک نالج میں نہیں ہیں. یا تو کھول دیں جے آئی ٹی کو, پبلک کر دیں تاکہ ہر ایک جو ہے اس کو ایکسیس ہو. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اگر اوپن ہوتی ہے جے آئی ٹی کے کلوزڈ ہے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن بہر صورت سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے جو بھی اس کا جواب ہے وہ نکال کے پھر آگے بڑھنا ہے نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزوں کو پھر دوبارہ سے ریورس کر کے زیرو سے سٹارٹ کیا جائے. جب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہم یہ باعث والی بات نہیں مانتے جو انڈیویجولز ہیں, تو پھر اب آپ کو منطقی انجام تک پہنچنا. جب یہ جواب طلب کیا ہے جے آئی ٹی سے, تصویر تو آ گئی باہر نا, لیک ہو گئی, somebody is responsible. ہاں, and who's done it کہ جے آئی ٹی کے اپنے لوگوں نے کرایا ہے یا کسی اور ایجنسی نے کیا ہے یا کسی شخص نے کیا, we don't know. تو میں تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسی نکتے سے کہ کیا پھر مسلم لیگ نواز کا اعتراض درست ہے پھر جب سپریم کورٹ خود جے آئی ٹی سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پبلک ڈومین میں ایک سوال آیا ہے تو اس کا جواب ضرور آنا چاہیے. وہی جیسے آپ نے بھی کہا, ہم تو جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بھگت چکے ہیں. ہمارے لیے اس قسم کا جو تصویر آنا اور وہ بھی صوفے پہ بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے رہنا, اس کو تو ہم پتہ نہیں کیا کہیں گے. ہم کہیں گے بہت کمفرٹیبلی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کی تصویر ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کتنی تصویریں میں دکھا دوں ہماری اپنی لیڈرشپ کی, ہمارے اپنے ساتھ, میرے ساتھ, یا محترمہ کی تو خیر بات ہی الگ ہے, یا زرداری صاحب کے ساتھ. تو یہ تو سب ہم ان کورس آف وہ دیتے ہیں کہ جی پالیٹکس ہے, وہ تو ہوگا ہمارے ساتھ.
now we have to move on and still seek justice. چلیں بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ظاہر ہے یہ ملک کے بڑے اہم معاملات ہیں, انہی پہ ہی بات چیت جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں, اسپیشلی جے آئی ٹی کے اوپر آنے والے اعتراضات حکومت کی طرف سے, اور پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ آیا. ڈاکٹر صاحب, آج کا جو آرڈر سپریم کورٹ نے جاری کیا اس میں 12 تاریخ فکس بھی کر دی ہے کہ جو یہ سارے معاملات ہوئے, جو لیک ہوا ہے اسپیشلی, جب سپریم کورٹ خود اس معاملے کو لے رہی ہے اور پبلک کا اعتراض آیا, جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے, میں بھی گزارش کر رہا تھا کہ عجیب سی چیزیں ہیں. 12 تاریخ اب فکس ہوئی ہے, حکومت پھر سیٹسفائیڈ فیل کرے گی کہ سپریم کورٹ کو آپ پوچھ رہے ہیں, سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے؟ ہم تو مؤدبانہ بار بار سپریم کورٹ کے سامنے ہی حاضر ہو رہے ہیں. یہ تو آپ ہمیں بلاتے ہیں, ہم چلے آتے ہیں, آپ محبت سے سوال پوچھتے ہیں, ہمیں محبت سے جواب دینا پڑتا ہے. اگر آپ ہم سے آج اقتصادی ترقی کے اوپر یا وہ شنگھائی کانفرنس پہ پوچھتے سوال تو اس کا جواب دیتے. تو ہمارا تھیٹر تو آپ کے سوالات سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے جوابات درست ہے, چونکہ اس سارے پروسیس کا آپ کو معلوم ہے نا, جب ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ملک کا فیوچر ادھر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے. جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات ہوگی, کیا ہم پولیٹیکل سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, انسٹیبلٹی کی بہت سارے کوسچن. میں تو آپ سے اگریمنٹ کے اندر ہوں, اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر ضروری سوالات ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید صرف ہم ہی بات کر رہے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہیں, آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اہمیت کی بات ہے. ظاہر ہے. دیکھیے, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی بڑے مؤدبانہ طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے ہی حاضر ہوئے ہیں, اور یہ چیزیں کہاں سے لیک ہوئی ہیں, یہ جو ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے, تو وہ سپریم کورٹ کے اندر ریٹن ڈاکیومنٹیشن دی گئی ہے, اور نہ صرف ریٹن ڈاکیومنٹیشن دی گئی بلکہ وہاں پہ جے آئی ٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے تھے. ان کو درخواست کی گئی عدالت کو مؤدبانہ کہ آپ ان میں سے کسی کو بلا لیں جو ان کے ہیڈ ہیں, ان کو کہیے کہ اوتھ لیں, قرآن کے اوپر ہی اوتھ ہوتا ہے ہمارا, قرآن پہ اوتھ لیں, اور ایک دفعہ کہہ دیں عدالت کے اندر کہ یہ پریشرائز نہیں کیا گیا. یعنی 12 تاریخ کو پھر آپ کہیں گے کہ جے آئی ٹی والے قرآن اٹھائیں کہ دباؤ نہیں ڈال رہے. اور دوسری بات جو کہیں گے, میں بتاتا ہوں آپ کو, 12 کا تو میں آپ کو ابھی بعد میں تبصرہ کرتا ہوں. دوسرا یہ کہا گیا کہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی جس میں سے یہ تصویر لیک ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اوپر نمبرز لگے ہوئے ہیں, آپ نے کونے میں دیکھا ہوگا, تو وہ ویڈیو ریکارڈنگ منگوا لیں. قرآن کی ضرورت نہیں آپ کو لانے کی عدالت میں, آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ کسی کو دباؤ کا شکار کیا گیا ہے یا نہیں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر اس کے بعد دیگر اعتراض اس کے بعد بھی اٹھے ہیں اگر, تو وہ تمام اعتراضات, ہمارے پاس تو ایک ہی فورم ہے اور وہ ہے عدالت کا فورم, تو ہم بڑی ادب کے ساتھ عدالت کے سامنے جو ہمارے شکوے ہیں, وہ جو ہمیں لگتا ہے وہ چیزیں جن کی وجہ سے شک و شبہ کی ایک فضا پیدا ہو رہی. دیکھیے, یہ فیصلہ آخر سب کو ماننا بھی تو ہے نا, تو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ شک و شبہ کی فضا نہ ہو. تو ہم اس وجہ سے اسی طرح ایک التماس دوبارہ اگر کوئی سلسلہ چل رہا ہوگا تو عدالت کے سامنے پیش کریں گے. ان کے اعتراضات ہیں, ان کے تحفظات ہیں, ان کے لیے کنسرنز ہیں جو بھی ہیں, لیکن جے آئی ٹی بھی کنسرن رکھتی ہے. انہوں نے بھی اس دن بات کی 7 جون کو, اور آج سپریم کورٹ نے اسی مانیٹرنگ بینچ نے, سپرویژن کرنے والے بینچ نے آرڈر میں بھی کہا کہ جو جے آئی ٹی کے مسائل ہیں وہ بھی اپنے سامنے لے آئیں ایک درخواست کی شکل میں. اب بڑے بڑے افسران وہاں بیٹھے ہیں, جب بات کر سکیں مشہدی بڑے بڑے افسران بیٹھے ہیں وہاں پر, بریگیڈیئر لیول کے افسران بیٹھے ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی ہیں, ان کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, 2 پہلو ہیں. سب سے پہلے تو میرے پیر نے کہا, پیر غلام فرید نے, ہمیں لگتی رہی ایم کیو ایم کو, تو آپ نے مار کے جو کچھ بھی کر سکتے تھے کر دیا. کسی کو کوئی نہ آئین یاد آیا, نہ قانون یاد آیا, نہ جی آئی ٹی یاد آئی, نہ تھانے کا کلچر یاد آیا, نہ سپریم کورٹ کا کلچر یاد آیا, کسی کو کوئی یاد نہیں آیا, کچھ نہیں یاد آیا. کم سے کم یہ ایک آگے آیا, تو اس کا اچھا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم انصاف کی بالادستی ہو جائے گی, ٹرانسپیرنسی, یہ ہمارا پولیس کلچر ختم ہو جائے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو پولیس دا پولیس. اب کیا ہم ایک جی آئی ٹی لگائیں جی آئی ٹی کے اوپر؟ اب پرابلم آ رہا ہے نا, جب آپ کنٹروورسی اتنی ہو جائے اور اتنی ہو جائے
تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ all the world stage, all the men and women ملی پلیس کو کرنے دو, اپنی تقریریں کرنے دو, اپنے بنگڑا کرنے دو, اپنے دھرنے کرنے دو, جو بھی کرتے ہیں. سپریم کورٹ اپنا کام کرے جیسے وہ کرنے, ان کو بھی کام کرنے دو, ان کو بھی کام کرنے دو. گزارش آپ سے مگر جی آئی ٹی کے اوپر بالکل نظر ثانی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کو بالکل انشور کرنا چاہیے جسٹس مسٹ بی ڈن, اٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. پرسیپشن جو ہے نا فار اسٹرانگر دین ریالٹی ہے. اگر میں پرسیو کروں کہ یہ مجھے ماریں گے, آپ کتنا بھی کہہ دیں اور یہ شریف ترین انسان ہیں بھی اس دنیا کے, پھر بھی میں ڈرتا رہوں گا کہ یہ مجھے ماریں گے. تو وہ جو ہے نا پرسیپشن کو آپ نے نکالنا ہوگا. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا. انہوں نے تو خواجہ غلام فرید کا شعر سنا دیا, بات ٹال دی, لیکن جہاں اتنے بڑے بڑے آفیسرز بیٹھے ہوں, جہاں پر اسٹیٹ بینک کے ریپرزینٹیٹو ہائی لیول کے ہیں, ایس ای سی پی کے ہیں, خود واجد زیاد صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں, سینئر پولیس آفیسر ہیں, ان کو کس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کو انہوں نے بتائے, سپریم کورٹ نے کہا کہ الگ درخواست دیں. یہ آفیسرز کس چیز کے ہیں, کس کھاتے میں کہاں آتے ہیں, کس کے انڈر کام کرتے ہیں, کچھ تو بتائیں نا. گورنمنٹ کے انڈر, تین گورنمنٹ کے انڈر, اس وقت سپریم کورٹ کے انڈر یہ تمام پوری ٹیم ڈائریکٹ سپرویژن آف سپریم کورٹ میں کام کر رہی ہے. چلیں ان کی لیکن تین نہیں, سب کے سب. جی ہاں, انکلوڈنگ فائنانس کے انڈر, دو ڈیفنس کے انڈر, ایک جو ہے وہ انٹیریئر کے انڈر. ہاں, تو سوال یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخر جے آئی ٹی ختم ہونی ہے, پھر واپس انہوں نے جانا ہے, انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ہم معترض تو ظاہر ہیں کیونکہ وہ لگتا ہے, لیکن نیال ہاشمی صاحب نے تو بات تو سامنے کر دی نا, کہ آخر کل کو تم نے واپس ادھر بھی آنا ہے, جواب ہم بھی تمہیں بلائیں گے. ہر ایک بندہ ان کو ڈس ایسوسیٹ کر رہا ہے. آج طلبی تھی ان کی, وہ 5 ممبر کمیٹی بنی ہوئی ہے, ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, رول ختم ہو گیا. سوال یہ کہ انہوں نے جو کہا وہ امپورٹنٹ ہے نا, کہ ان کا رول اتنا تھا, ختم ہو گیا. اور کل کو آپ کو بھی اسی طرح سے بلایا جائے گا. ڈونٹ فرگیٹ دا ورڈز نا. وہ تو ہر طرف فائرنگ کر رہے تھے نا, سپریم کورٹ کو بھی کہہ رہے تھے, بچوں کی بھی بات کر رہے تھے, زمین تنگ ہونے کی بات کر رہے تھے, پھر یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آج ہمیں بلا رہے ہو, کل تم کو بھی اسی طرح سے بلایا جائے گا. تو was a loud message, ویری کلیئر میسج کہ بھئی آپ مت بھولو یو آر گورنمنٹ. لیکن سینیٹری تو لے لی نا انہوں نے, بھائی کیا ہو رہا ہے, سارے ڈرامے یار یہ اتنے ہم نے دیکھیں, اس حکومت میں بیٹھے بیٹھے کتنے ڈرامے ہم نے دیکھے. چھوڑ نہیں, کل عابد شیر علی نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ ایکسپٹ کر لیتے نا ریزائن. یہ جو ہمارا پارٹی کا چیئرمین ادھر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ اس سے زیادہ سخت بندہ کوئی ہو نہیں سکتا, اور اس نے رولز کے مطابق چلنا ہے. اس نے ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سمپلی اس نے کہا کہ میں نے ویریفائی کرنا. جب اس نے آگے ویریفیکیشن میں کہا کہ نہیں جی میں نے انڈر ڈیوریس دیا ہے, تو بات واضح ہو گئی کہ نہیں, بہت انصاف پسند, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سیدھی بات ہے کہ جو کہلوانا تھا وہ کہلوا دیا. اب آپ اگر یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے کہ ان پہ کیا پریشر ہے یا ان کو کس چیز کا ڈر ہے, تو آپ صرف ایک ان کی بار بار یہ کلپ چلتی ہے, اب تو آپ سب کو حفظ ہو گئی. نیال ہاشمی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک میسج ہے پوری جے آئی ٹی کے لیے, بقول آپ کے میسج ہے, میسج آ گیا, میسج چلا گیا, پھر یہ سوال نہ کریں ہم سے. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ سینیٹر طاہر مشہدی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ناظرین, یہ معاملہ ابھی چلنا ہے. 12 کو جے آئی ٹی آئے گی, جے آئی ٹی ایکسپلین کرے گی, سپریم کورٹ کو بتائے گی کہ کس طرح سے وہ تصویر سامنے آئی, لیکن ساتھ ساتھ جے آئی ٹی پھر اپنی درخواست بھی دے گی. معاملات بڑھ رہے ہیں, ٹیمپریچر جو سیاسی ہے وہ بڑھ رہا ہے, سیاسی منظرنامہ ابھی تو صاف دکھائی دے رہا ہے. آنے والے دنوں میں کیسا دکھائی دے گا وقت ہی بتائے گا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.